अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इनाम से माला माल कर दूंगी सबील। लल्ली ने सबील से कहा, मुझे झील गलीली से आगे मुसलमानों के इलाके में ले चलो, दमिश्क तक चलो, वहाँ ये बग्घी और दोनों घोड़े तुम्हारे होंगे, इनाम अलग दिलवाऊंगी। मुझे शक है कि आपके दिमाग पर कोई असर हो गया है। सबील ने कहा, चलिए वापस चलें। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो वापस जाकर शहजादा अरनाज से कहूँगी कि तुमने यहाँ मुझ पर दस्त दराजी की थी। लली ने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए कहा, अच्छा हुआ आपने बता दिया। सबील ने कहा, अब वापस नहीं जाएंगे। ना मैं वापस जा रहा हूँ, आपके हाथ पांव बांधकर बग्घी में डाल लूँगा और किसी शहर में जाकर आपको बुर्दा फरोशों के हाथ बेच डालूँगा। मुझे बताओ, मुसलमानों के पास क्यों जाना चाहती हो? तब लली को एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस गई है। वो बैठ गई और सर घुटनों में देकर सिसकने लगी। सबील उसे देखता रहा। यह लड़की उसके लिए अजनबी नहीं थी, लेकिन अब वो उसे गौर से देखने लगा। उसके बाल, उसकी रंगत और उसकी डेल डोल सलेबी लड़कियों जैसी नहीं थी। उसे मालूम था कि सलेबियों के पास मुसलमानों की अगवा की हुई लड़कियां भी हैं। ये भी शायद मुगविया होगी, लेकिन इसे तो वो 3 सालों से खुशो खुरम देख रहा था। वह उसके पास बैठ गया। अगर मुसलमान हो तो बता दो, सबील ने कहा। तुम्हें शायद अगवा किया गया था और तुम शहजादा अरनाद को बताकर इनाम लोगे, लली ने कहा, और उसे बताओगे कि मैंने भागने की कोशिश की थी। उसे सबील के गले में एक डोरी लटकती नजर आई। उसने ये डोरी खींची तो छोटी सी सलीब डोरी से बांधी हुई बहर आ गई। लली ने कहा, इसे हाथ में लेकर कसम खाओ कि मुझे धोखा नहीं दोगे, अरनाद को नहीं बताओगे कि मैंने तुम पर तीर क्यों चलाए थे। सबील उसकी असलियत समझ गया और बोला, सलीब पर खाई हुई कसम झूठी होगी। उसने सलीब की डोरी गले से उतारी और सलीब परे फेंक दी। कहने लगा कि मुसलमान सलीब पर कसम नहीं खाया करते। लल्ली ने चौंक कर सबील को देखा, जैसे उसे सबील के अल्फाज पर यकीन ना आ रहा हो। उसने सलीब को देखा जो परे जमीन पर पड़ी थी। कोई सलीबी कितना ही गुनाहगार क्यों न हो, सलीब की तौहीन नहीं करता। सबील को बहरहाल यकीन आ गया था कि लल्ली किसी मुसलमान की बेटी है। मैंने तुम पर अपना राज फाश कर दिया है, सबील ने कहा। अब तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कब और कहां से अगवा किया गया था। मैं हज काबा से अपने वलदैन के साथ मिस्र को वापस जा रही थी, लल्ली ने डरे हुए बच्चे की तरह कहा। बहुत बड़ा काफिला था। उस वक्त मेरी उम्र 16-17 साल थी। 4 साढ़े 4 साल गुजर गए हैं। करक के करीब इन काफरों ने काफिले पर हमला किया और मालो असबाब लूट लिया। उन्होंने बहुत कुछ खून किया था। मुझे मालूम नहीं कि मेरे वालिदैन मारे गए थे या जिंदा हैं। ये काफिर मुझे अपने साथ ले आए। ये शायद मेरी बदकिस्मती थी कि मैं इतनी खूबसूरत थी कि वाली करक शहजादा नात ने मुझे पसंद कर लिया। अगर मैं इतनी खूबसूरत ना होती तो मालूम नहीं कैसे कैसे दरिंदों के हाथों अब तक मर चुकी होती। वो बोलते बोलते चुप हो गई। सबील को गौर से देखकर बोली, क्या तुम ये सारी बातें शहजादा अरनाद को सुना दोगे? फिर वो मुझे क्या सजा देगा? अगर वो वाकई सबील होता तो यही करता जो तुम्हें डर है। बघीबान ने कहा, मैं शामी मुसलमान हूँ, मेरा नाम बकर बिन मोहम्मद है। तुम उन जासूसों में से तो नहीं जिनके मुतालिक अरनाद कहा करता है कि हमारे मुल्क में छुपे हुए हैं? लड़की ने पूछा और बोली, मेरा नाम कुलसूम हुआ करता था। मैं जो कुछ भी हूँ, बकर ने जवाब दिया, मुसलमान हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ये कोई नई बात नहीं कि एक अगवा की हुई मुसलमान लड़की की मुलाकात किसी ऐसे मुसलमान से हो गई जो सलेबियों के पास ईसाइयों के बहरूप में मुलाजम था। ऐसे वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। यहाँ तक भी हुआ है कि भाई जासूस बनकर सलेबियों के किसी शहर में गया तो वहाँ उसकी मुलाकात अपनी बहन से हो गई, जो बहुत अरसा पहले तुम्हारी तरह अगवा हुई थी। हैरान न हो कुलसूम, तुम हज काबा से वापस आ रही थी, खुदा ने तुम्हारा हज कबूल कर लिया है। मैं आलम फाजिल नहीं कि तुम्हें बताऊं कि खुदा ने तुम्हें यह सज़ा क्यों दी है। अलबत्ता अब यूँ नज़र आता है जैसे खुदा ने तुमसे कोई नेकी का काम कराने के लिए जहन्नम में फेंका था। तुम सिर्फ फरार होना चाहती हो या फरार का कोई मकसद भी है? बहुत बड़ा मकसद, कुलसूम ने कहा। तुम शायद नहीं जानते कि अकरा के पादरी ने इन सलेबियों को यहाँ क्यों बुलाया है।
رات ارناط جب اپنے خیمے میں آیا تو وہ نشے میں جھوم رہا تھا اور بولا، میں بہت بڑے ملک کی ملکہ بننے والے ہوں، صلاح الدین ایوبی چند دنوں کا مہمان ہے، وہ ہمارے جال میں آ رہا ہے، بہت جلدی آ رہا ہے۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے پوری تفصیل سے بتا دیا کہ یہاں جتنے صلیبی حکمران ہیں انہوں نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر اتحاد اور ایک دوسرے سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ میرے فرار کا مقصد یہی ہے کہ سلطان ایوبی تک یہ خبر پہنچاؤں کہ صلیبیوں کے ارادے اور منصوبے کیا ہیں اور انہوں نے کتنی فوج جمع کر لی ہے اور اسے کہاں کہاں تقسیم کر کے پھیلایا ہے۔ ارناط نے مجھے بتایا ہے کہ یہ لوگ حملہ نہیں کرنے جائیں گے بلکہ سلطان ایوبی کو حملے کا موقع دیں گے تاکہ وہ اپنے مستقر سے دور آ جائے اور اس کی رسد کے راستے لمبے ہو جائیں۔ ان کا ارادہ یہ بھی ہے کہ اگر سلطان ایوبی نے کچھ عرصے تک حملہ نہ کیا تو یہ لوگ تین اطراف سے پیش قدمی اور یلغار کریں گے۔ تمہیں اچانک یہ خیال کیوں آیا ہے کہ خبر سلطان ایوبی تک پہنچنی چاہیے؟ بکر بن محمد نے پوچھا اور اسے بتایا، کلثوم، میں اسی میدان کا مجاہد ہوں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تم ارناط کے کہنے پر سلطان ایوبی کو غلط خبر دینے جا رہی ہو تاکہ وہ گمراہ ہو جائے تو اس کا کیا جواب دو گی؟ یہ کہ تم کم عقل آدمی ہو۔ کلثوم نے جواب دیا، اگر تم سلطان ایوبی کے جاسوس ہو تو بے وقوف جاسوس ہو، تم اپنی فوجوں کو صلیبیوں کے ہاتھوں مرواؤ گے۔ اگر ارناط سلطان صلاح الدین ایوبی کو گمراہ کرنے کی سوچتا تو وہ کوئی اور ذریعہ اختیار کر سکتا تھا۔ اگر وہ یہ کام مجھ سے ہی کرانا چاہتا تو مجھے رات کو بگھی پر بٹھا کر مسلمانوں کے علاقوں کے قریب چھوڑا تھا۔ سنو بکر، غور سے سنو، میں نے تم پر پہلا جو تیر چلایا تھا اس کا ارادہ اچانک بجلی کی طرح میرے دماغ میں آیا تھا۔ میں تو صرف سیر کے لیے نکلی تھی۔ یہ تم تھے جس نے کہا تھا کہ تیر و کمان ساتھ لے چلیں، یہاں شکار ہوگا۔ یہاں آ کر میں نے تم سے مسلمانوں کی سرحد اور دمشق کے جو راستے پوچھے وہ یہ معلوم کرنے کے لیے پوچھے تھے کہ اس سرحد سے کتنی دور ہوں اور کیا میں آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتی ہوں۔ تم نے جب بتایا کہ وہ علاقہ چند میل دور ہے تو میں سوچنے لگی کہ تمہیں کوئی لالچ دے کر ساتھ لے چلوں، لیکن تمہیں میں صحیح سمجھتی رہی اور بالکل امید نہیں رکھتی تھی کہ تم میری مدد کرو گے، بلکہ امید یہ تھی کہ تم ارناط سے انعام لینے کے لیے اسے بتا دو گے کہ یہ لڑکی مسلمانوں کی جاسوس ہے۔ میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم مجھ سے تھوڑی دور درخت کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے تو میں نے درخت پر ایک پرندے پر تیر چلانے کے لیے تیر کمان میں ڈالا۔ اس وقت میری نظریں تمہاری پیٹھ پر جم گئیں۔ تب مجھے اچانک خیال آیا کہ تم اتنے قریب ہو کہ تیر تمہاری پیٹھ میں گہرا اتر جائے گا اور مجھے دوسرا تیر چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم مر جاؤ گے تو میں بگھی بگا کر اس راستے پر ہو لوں گی جو تم نے مجھے سمجھا دیا تھا۔ میں نے کوئی اور خطرہ سوچا ہی نہیں تھا۔ شاید مجھ میں عقل کم اور جذبات زیادہ تھے اور ان جذبات میں انتقام کا جذبہ زیادہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تیر چلایا۔ مجھ میں اتنی سی بھی عقل نہ رہی کہ تمہیں کہہ دیتی کہ تیر غلطی سے نکل گیا ہے۔ تم فوراً مان لیتے کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی کمان ہاتھ میں نہیں لی تھی۔ میں نے یہی راہ نجات دیکھی کہ تمہیں مار ہی ڈالوں اور مسلمانوں کے علاقے کی طرف بھاگ جاؤں، مگر میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس سے پہلے تمہیں کبھی بھاگنے کا خیال نہیں آیا؟ بکر بن محمد نے پوچھا۔ ابتدا میں بھاگنے کا ہی خیال میرے دماغ پر سوار رہا، مگر مجھے حقیقت کو قبول کرنا پڑا کہ میں بھاگ نہیں سکتی۔ اس نے جواب دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ارناط نے مجھے صحیح معنوں میں شہزادی بنا دیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے کبھی ایسی محبت نہیں ہوئی تھی جیسی تم سے ہوئی ہے، لیکن تنہائی میں میرا دل مسلمان ہو جاتا تھا اور یہ خیال مجھے تڑپا دیتا تھا کہ میں حج کعبہ سے آئی ہوں۔ اسی دوران سلطان ایوبی نے کرک کا محاصرہ کیا اور آچھی گولے پھینک کر شہر کا بہت سا حصہ تباہ کر دیا تھا۔ میں تیار ہو گئی تھی کہ اپنی فوج شہر میں داخل ہو جائے گی اور میں ارناط کو اپنے ہاتھوں قتل کر دوں گی، مگر یوں ہوا کہ ایک ماہ بعد سلطان ایوبی نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔ ارناط کہہ کے لگاتا میرے پاس آیا اور بولا، میں نے اسے پھر بے وقوف بنا لیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے کہ آئندہ حاجیوں کے قافلوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور میں نے اس کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا بھی معاہدہ کر لیا ہے۔ میرے دل کو بہت صدمہ ہوا۔ سلطان ایوبی کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے رہا کرے بغیر اسے محاصرہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا،
سلطان ایوبی کے سامنے اس سے زیادہ بڑی مہم ہے۔ بکر نے کہا، اسے بلکہ ہمیں بیت المقدس آزاد کرانا ہے جہاں ہمارا قبلہ اول ہے، ہمیں ارض فلسطین کو آزاد کرانا ہے جو ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ اگر سلطان ایوبی ایک ایک مسلمان لڑکی کو آزاد کرانے نکل کھڑا ہو تو وہ اپنی منزل مقدس سے دور بھٹکتا اور لڑتا ختم ہو جائے گا۔ قومیں اتنے مقدس مقصد کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیا کرتی ہیں۔ ارناط کی ایک بری عادت نے مجھے یہ فراموش نہ کرنے دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ کلثوم نے کہا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سلطان ایوبی اپنے قبلہ اول تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور ہم اس کے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے اور اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ صلیبیوں کے ان عزائم کا تذکرہ یورپی مورخوں نے بھی کیا ہے کہ صلیبیوں نے خانہ کعبہ اور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک مسمار کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا، اور ایک بار وہ مدینہ منورہ سے 3 میل دور تک پہنچ بھی گئے تھے۔ کرک کا جو محاصرہ سلطان ایوبی نے کیا اور 1 ماہ بعد اٹھا لیا تھا، یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ محاصرہ اٹھانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ارناط نے جنگ نہ کرنے اور آئندہ حاجیوں کے قافلوں پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا تھا۔ وہ تو سلطان ایوبی کو معلوم تھا کہ صلیبی معاہدے توڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ محاصرہ اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیت المقدس کی فتح کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ارناط نے اس معاہدے کے 2 ہی سال بعد حاجیوں کے ایک اور قافلے پر حملہ کیا تھا۔ اس معاہدے کی میعاد 1188 تک تھی۔ سلطان ایوبی نے 1187 میں حطین کی طرف پیش قدمی کی تھی اور اس عہد کے ساتھ وہ دمشق سے نکلا تھا کہ ارناط کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا۔ کلثوم بکر کو بتا رہی تھی، ارناط کے ساتھ میں بھی خوش رہی اور میرے دل میں انتقام بھی موجود رہا۔ وہ کبھی کبھی مجھے بتایا کرتا تھا کہ سلطان ایوبی کے جاسوس بھیس بدل کر آ جاتے ہیں اور یہاں کے راز لے جاتے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ بڑی ہی حسین صلیبی اور یہودی لڑکیاں مسلمانوں کے علاقوں میں مسلمانوں کی طرح کے ناموں سے اونچے رتبوں اور عہدوں والے حکموں کو جال میں پھانس لیتی اور انہیں صلیب کے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ارناط مجھے ان لڑکیوں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ یہ سن کر مجھے کئی بار خیال آیا کہ یہ لڑکیاں اپنے مذہب کے لیے اپنی آبرو قربان کر دیتی ہیں۔ اسما تھی وہ موتی ہے جس کے تحفظ کے لیے عورت جان پر کھیل جاتی ہے، لیکن یہ لڑکیاں اتنی بڑی قربانی دے ڈالتی ہیں۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے مذہب کے لیے قربانی دوں گی، مگر مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ اب یہاں آ کر ارناط نے مجھے ایسا راز دے دیا ہے جو سلطان ایوبی تک پہنچنا چاہیے۔ شاید خدا نے مجھے اسی نیکی کے لیے اس جہنم میں بھیجا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس خبر سے سلطان ایوبی کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ بہت زیادہ، بکر بن محمد نے کہا، لیکن یہ خبر تم لے کر نہیں جاؤ گی۔ اگر تم یا ہم دونوں یہاں سے غائب ہو گئے تو شہزادہ ارناط فوراً سمجھ لے گا کہ ہم دونوں جاسوس تھے۔ اس طرح یہ اپنے منصوبوں میں رد و بدل کر دیں گے اور ہم سلطان ایوبی تک جو خبر پہنچائیں گے وہ اس کی شکست کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی اہم خبر سلطان ایوبی تک نہیں پہنچ سکتی۔ کلثوم نے کہا، پہنچ سکتی ہے اور پہنچائی بھی جائے گی۔ بکر نے کہا، لیکن کرک واپس جا کر یہ انتظام ہوگا، تم جاؤ گے؟ کلثوم نے پوچھا، میں یہاں سے بھاگنا بھی چاہتی ہوں۔ میں نہیں جاؤں گا، بکر نے کہا، تم بھی نہیں جاؤ گی؟ کرک میں میرے ساتھی موجود ہیں، خبریں لے جانے کا کام ان کی ذمہ داری ہے، میرا کام خبریں حاصل کرنا ہے۔ اب یہ کام تم کرو گی، تمہارا کام ختم نہیں ہوا، ابھی شروع ہوا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ سلطان کو کس قسم کی معلومات کی ضرورت ہے۔ یہ معلومات تم مجھے دو گی اور میں انہیں دمشق تک پہنچاؤں گا، تو مجھے اس جہنم میں رہنا ہی پڑے گا۔ کلثوم نے اداس سے ہو کے پوچھا، ہاں، بکر نے جواب دیا، تمہیں اس جہنم میں اور مجھے موت کے منہ میں موجود رہنا پڑے گا کلثوم، تمہیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ سلطان کہا کرتے ہیں کہ ایک جاسوس یا ایک چھاپہ مار اپنی پوری فوج کی فتح یا شکست کا باعث بن سکتا ہے، لیکن جاسوس ہر لمحہ موت کے منہ میں کھڑا رہتا ہے۔ جاسوس جب دشمن کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے تو اسے فوراً قتل نہیں کر دیا جاتا، اسے اذیتیں دی جاتی ہیں، اس کی کھال آہستہ آہستہ اتاری جاتی ہے، اسے مرنے نہیں دیا جاتا، اسے جینے بھی نہیں دیا جاتا، لیکن اپنے مذہب اور اپنے وطن کے لیے کسی نہ کسی کو اپنی زندہ کھال اتروانی ہی پڑتی ہے۔ قوموں کا نام و نشان اس وقت مٹنا شروع ہوتا ہے
جب ان میں قربانی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، تم نے جہاں 4 سال گزار دیے ہیں وہاں 4 مہینے اور گزار دو۔ تم اب ارناط کو اپنا آقا نہ سمجھو۔ مجھے بتاؤ، کلثوم نے بےتاب ہو کر کہا، خدا کے لیے مجھے بتاتے رہو کہ میں اپنے خدا کے حضور کس طرح سرخرو ہو سکتی ہوں۔ بکر نے اسے بتانا شروع کر دیا، اسے مکمل ہدایات دیں اور کہا کہ سب کے سامنے یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ میرا اور تمہارا کوئی اور تعلق بھی ہے۔ یہاں ہمارے جاسوسوں کا سراغ لگانے والے صلیبی جاسوس بھیس بدل کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ صرف ہم دونوں جاسوس نہیں، ہمارے اور بھی بہت سے ساتھی ہیں۔ وہ ہر اس شہر میں موجود ہیں جہاں صلیبی حکمران اور جرنیل موجود ہیں۔ ان میں ایک سے ایک بہادر اور عقل مند ہے۔ دل میں خوش فہمی نہ رکھنا کہ ہم دونوں کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں۔ خدا پر احسان نہ کرنا، یہ ہمارا فرض ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، خواہ ہمیں کیسی ہی اذیت میں کیوں نہ ڈال دیا جائے۔ کلثوم جب خیمہ گاہ میں اپنے خیمے کے سامنے بگھی سے اتری، اس وقت وہ شہزادی للی تھی اور بکر بن محمد سبیل تھا۔ کلثوم جب بگھی سے اتر رہی تھی، اس وقت سبیل بگھی کے پاس کھڑا غلاموں کی طرح جھکا ہوا تھا۔ خیمے میں گئی تو ارناط ایک نقشے پر جھکا ہوا تھا۔ کلثوم نے اسے کہا کہ وہ سیر کے لیے نکل گئی اور شکار بھی کھیلا تھا۔ کیا مارا؟ ارناط نے نقشے سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، کلثوم نے جواب دیا، سب تیر خطا ہو گئے، لیکن جلد ہی شکار مرنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی نقشے پر جھک گئی۔ اس نے پوچھا، پیش قدمی کا نقشہ ہے یا دفاع کا؟ پیش قدمی صلاح الدین ایوبی کرے گا، ارناط نے بے خیالی کے عالم میں کہا، اور دفاع بھی اسی کو کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اسے جال میں لا رہے ہیں۔ اس کا دم خم ختم کر کے ہم پیش قدمی کریں گے، ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تم اپنے خیمے میں جاؤ للی، مجھے بہت کچھ سوچنا ہے۔ آج رات ہماری جو کانفرنس ہوگی اس میں جنگ کا منصوبہ اور نقشہ بنایا جائے گا۔ مجھے جو مشورے دینے ہیں ان میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا نام کلثوم ہے اور بکر بن محمد اس کے ساتھ ہے۔ وہ ارناط کا بگھی بان ہے۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ اسے کرک کے جاسوسوں کی بھیجی ہوئی پوری خبر سنا چکا تھا۔ سلطان کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اس نے کہا، کون بتا سکتا ہے کہ ہماری کتنی بیٹیاں ان کفار کے قبضے میں ہیں اور ان کی عیاشی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں؟ میں ارناط کو نہیں بخشوں گا۔ خیال رکھنا حسن، اس لڑکی کو وہاں سے نکالنا ہے، لیکن ابھی نہیں۔ کرک میں ہمارے جو آدمی ہیں وہ اسے موزوں وقت پر نکال لیں گے۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، اقرا کا پادری اور یہ صلیبی اتحادی ناصرہ میں 3 روز رہے اور انہوں نے پلان اور نقشہ تیار کر لیا ہے۔ کلثوم نے ارناط سے سب کچھ معلوم کر لیا تھا اور بکر کو بتا دیا۔ صلیبیوں کو بھی سلطان ایوبی کے کئی راز معلوم ہو گئے تھے۔ ان کے جاسوس موصل، حلب، دمشق، قاہرہ اور ہر جگہ موجود تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کو صحیح اطلاعیں بھیجی تھیں۔ صلیبیوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ مصر سے بھی فوج آ رہی ہے۔ صلیبیوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ایوبی بہت جلدی پیش قدمی کرنے والا ہے، لہٰذا انہوں نے دفاع میں لڑنے پھر سلطان ایوبی کو گھیرے میں لینے کا پلان تیار کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں پر فوج خیمہ زن کر دی تھی۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ سلطان ایوبی کدھر سے آئے گا اور میدان جنگ کون سا ہوگا۔ اپنے اندازے کے مطابق انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کی نفری، پیادہ اور سوار کا حساب لگا لیا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے کرک سے آئے ہوئے اپنے آدمی سے تفصیلی رپورٹ لی۔ اس جاسوس نے کلثوم اور بکر کے متعلق بھی بتایا۔ حسن بن عبداللہ نے یہ رپورٹ سلطان ایوبی کو دی۔ یہ اطلاع ان تمام اطلاعوں کی تصدیق کرتی ہے جو ہمیں دوسری جگہوں کے جاسوسوں نے بھیجی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ صلیبی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب کرک کی اطلاع نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اس میں نئی بات یہ ہے کہ چند ایک صلیبی نے اتحاد کر لیا ہے اور مجھے ان کی متحدہ فوج سے لڑنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ اطلاع نہیں ہے کہ جنگی طاقت کتنی ہے۔ ان کے ساتھ 2200 نائٹ ہوں گے۔ یہ بلا شبہ بہت بڑی طاقت ہے۔ نائٹ سر سے پاؤں تک ذرا بختر میں ملبوس اور محفوظ ہوتا ہے۔ نائٹوں کے گھوڑے عام جنگی گھوڑوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور پھرتیلے ہوتے ہیں۔ میں انہیں گرمیوں کے عروج میں لڑوں گا اور ان ذرا پوش نائٹوں کے ساتھ 8000 سوار ہوں گے۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، پیادہ فوج کی تعداد 30,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ میرے لیے یہ خبر نہیں ہے کہ شاہ ارمینیہ کی فوج بھی صلیبیوں کے پاس آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ صلیبیوں کی 30-32 ہزار فوج کے علاوہ ہوگی۔
یہ ملا کر دشمن کی نفری 40,000 ہو جائے گی۔ کرک کی اطلاع اور دوسری جگہوں سے آنے والی اطلاعوں سے یہ یقین ہو گیا ہے کہ صلیبی دفاعی جنگ لڑیں گے اور مجھے گھیرے میں لے لیں گے۔ اس کے مطابق میرا یہ فیصلہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ میں حطین کے مضافات میں لڑوں گا۔ اس علاقے سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ میرے رفیقو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے نکل کھڑے ہوں جو خدا ذوالجلال نے ہمیں سونپا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق میں اپنے بڑے کمرے میں سالاروں اور نائب سالاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم اقتدار کے لیے آپس میں لڑنے اور مرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے۔ ہم نے آپس میں بہت کچھ تو خون کر لیا ہے۔ اس دوران دشمن نے ارض فلسطین پر اپنے پنجے گہرے اتار لیے ہیں۔ قوم نے ہمارے ہاتھ میں تلوار دی ہے اور اس اعتماد کے ساتھ دی ہے کہ ہم دشمنان دین کا خاتمہ کریں گے اور عرب کی مقدس سرزمین کو کفار کے ناپاک وجود سے پاک کریں گے۔ آپ کئی برسوں سے مسلسل لڑ رہے ہیں، لیکن اصل جنگ اب شروع ہو رہی ہے۔ اپنے ذہنوں میں اس جنگ کے مقصد کو تازہ کر لو۔ یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں ایک آزاد اور باوقار قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے اور ہمیں اپنے خدا کے عظیم مذہب کو کفر کے گھنونے سائے سے آزاد رکھنا ہے۔ ہمیں سلطنت اسلامیہ کو وہاں لے جانا ہے جہاں تک محمد بن قاسم لے گیا تھا اور جہاں تک طارق بن زیاد لے گیا تھا۔ ان کے بعد آنے والوں کا فرض یہ تھا کہ اللہ کا پیغام وہاں سے بھی آگے لے جاتے جہاں تک قوم کے یہ بیٹے لے گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی سلطنت ایسی سکڑی کہ ہمارے دین کے دشمن ہمارے گھر میں آن بیٹھے ہیں اور وہ خانہ کعبہ اور روضہ مبارک کو مسمار کرنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ جہاں بادشاہی کا جنون دماغوں پر قابض ہوتا ہے وہاں سرحدیں سکڑتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر عمرا اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے زوال کا باعث تخت و تاج کا نشہ اور زر و جواہرات کی محبت ہے۔ کہاں وہ وقت کہ ہم دنیا پر چھا گئے تھے اور کہاں ہمارا وقت کہ دنیا ہم پر چھا گئی ہے اور ہم آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ہم میں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رہی۔ عسکری جذبے پر فانی دنیا کی جھوٹی لذتوں کا جادو چل گیا ہے۔ یاد رکھو میرے رفیقو، میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قوم کی قسمت تلوار کی نوک سے لکھی جاتی ہے اور یہ تحریر ان مجاہدوں کی ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ جب سالار تخت پر بیٹھ کر سر پر تاج رکھ لیتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہتی کہ تلوار نیام سے باہر کھینچ سکیں۔ ان کے دلوں میں اپنے عقیدے اور اپنی قوم کے وقار کے تحفظ کا جذبہ نہیں رہتا۔ پھر مذہب کا استعمال یہی رہ جاتا ہے کہ اپنی رعایا کو مذہب کے نام پر دھوکے دو اور دشمن کے ساتھ در پردہ دوستی کر لو تاکہ آرام سے اللہ کے نیک اور سادہ لو بندوں پر حکومت کر سکو۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔